औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फरवा ज़ुहैर आपको कायम टीवी कनाडा की जानिब से विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरा अकीदा है बरोज़ महशर, मेरा अकीदा है बरोज़ महशर फलक पे ये एहतमाम होगा, मेरे ख्यालों से भी वसीतर एक मकाम होगा। कहीं मोहम्मद की मुस्कुराहट, कहीं खुदा का कलाम होगा, गुलों को निस्बत अली से होगी, कली पर जहरा का नाम होगा। ये अंबिया सब वजीर होंगे, सरदार मेरा इमाम होगा। ये अक्स है उस सल्तनत का हुसैनियत जिसका नाम होगा। जी हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत पर हम आपके लिए लेकर आए प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद है जाकरा बतूल जहरा जैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी, विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी सबसे पहले आज माशाअल्लाह से परवरदिगार आलम ने हम सबको ये सआदत अता की है कि हम सैयदुल शुहदा मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत मना रहे हैं। शुक्र है उस परवरदिगार आलम का। और परवरदिगार शाबान के तमाम मौलूदीन के सदक़े में सबको सेहत व सलामती अता करे और खुदा चाहने वालों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। यकीनन आज का दिन वो दिन है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम सब तहनियत पेश करते हैं और मौला से ईदी के वास्तगार हैं कि मौला इन हस्तियों के सदक़े में और खुसूसन सरकार सैयदुल शुहदा के सदक़े में हमें ईदी अता कीजिए। खुदा सबकी तमाम हाजतों को पूरा करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। ये बताइए विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम किसने रखा था? देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम फिर वही कि ये हस्तियां वो हस्तियां हैं कि मर्जी रब के बगैर कभी कुछ नहीं किया। बेशक कि जब शाबान मनाक़िब की रिवायत है, मनाक़िब अहले बैत की रिवायत है कि जब शाबान मुअज़्ज़म की 3 तारीख थी और ऐसी नूरानी तारीख थी, ऐसी सआदतमंद तारीख थी, ऐसा खूबसूरत तरीन दिन था कि मनाक़िब की रिवायत है कि परवरदिगार आलम अगर ज़ाफ़रान की परवरदिगार आलम ने बहश्त में ज़ाफ़रान की घास लगाई। मैं कहती हूँ कि हूरों ने हौज़े कौसर से वुज़ू किया होगा, मलाइका ने सजदों को तूल दे दिया होगा कि जब शाबान की 3 तारीख को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगोश उम्मे अबीहा में तशरीफ लाए होंगे। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई है तो जनाब रसूल खुदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा खाना सैयदा में पहुँचे हैं, बेटी को मुबारकबाद दी, आगोश में शहजादे को लिया और मौलाई कायनात अली इब्न अबी तालिब से पूछा कि बच्चे का क्या नाम रखा। और वही मौलाई कायनात ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आप पर किस तरह से सबकत कर सकता हूँ। रसूल ने कहा मैं भी खुदा पर सबकत नहीं कर सकता। जिब्रील अमीन अर्श से फर्श पर नाजिल हुए और फरमाया परवरदिगार रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम बतुफ़्फ़े दुरूद सलाम इरशाद फरमा रहा है कि आप बहुक्म परवरदिगार आलम बच्चे का नाम हुसैन रखिए। जो आज तक इससे पहले कभी हसन और हुसैन नाम इससे पहले कभी किसी के रखे नहीं गए। खजाना कुदरत में अर्श इलाही पर ये नाम महफूज थे। तो बहुक्म परवरदिगार आलम नाम हुसैन रखा गया, जो हुस्न से ही निकले हैं। बनु हाशिम के चांद थे तो हुस्न जमाल और मैं कहती हूँ शुजाअत व सखावत तो बनु हाशिम का खासा रहा है। तो हसन और इमाम हुसैन के नाम इसके मायने ही हुस्न से निकले।
بے شک کہتا ہے نا، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان اور خون بطول ہے، بے کتنی شک عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے بے شک لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے۔ یہ بتائیے نانا اور نواسے کا کیسا رشتہ تھا؟ دیکھیے میں کہوں گی کہ ویسے تو دنیا میں اگر ہم بظاہر دنیا میں دیکھیں جو رشتے ہیں، تو ہر نانا، ہر نانی، ہر دادا، ہر دادی اپنی اولاد کی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو جناب رسول خدا اور امام حسین کی محبت کچھ ایسی محبت ہے، کوئی کتنی بھی محبت کرنے والا، میں کہتی ہوں کہ نانا ہو، نانی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن کبھی آپ نے دنیاوی حساب سے اگر میں مثال دوں، کبھی آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا اپنے گھر میں، ہمارے گھر میں اور دوسرے گھروں میں، کہ بھئی یہ جو چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم سے ہے، ہماری وجہ سے۔ لیکن کائنات عالم میں کہتی ہوں کبھی کسی نے، دنیا کے کبھی کسی نانا دادا نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ ہم اس بچے کی وجہ سے۔ اور یہاں بے پر شک کہنے والی ہستی کون سی ہستی ہے؟ وہ کہ جس کے لبوں کی جنبش کا نام قرآن ہے، کہ جن کے چپ رہنے کا نام کتاب ہے، ہماری شریعت میں جنہیں محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، بے وہ شک اللہ کے رسول کے جن کے لبوں پر وما ینطق عن الہوا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ حبیب کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ حکم پروردگار عالم نہ ہو۔ تو ہم نے سنا کہ لسانی وحی کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین بے مجھ سے شک ہے اور میں حسین سے ہوں، کہ جس کے معنی ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا، اور میں نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا میں کبھی آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ یہ تو ضرور سب کہتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ ہماری وجہ سے، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اس بچے کی وجہ سے۔ اب یہاں رسول کہہ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، احمد، وہ رسول کہ جو محبوب کبریا ہیں، کہ اگر حسین نہ ہوتا تو میں نہ، اور میں نہ ہوتا تو حسین نہ ہو۔ تو اس کا بالکل مطلب بالکل یہ ہے کہ یقیناً اگر رسول نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے، لیکن اگر حسین نہ ہوتے تو رسول کیوں نہ ہوتے؟ رسول کا جو نام باقی ہے، آج اسلام باقی ہے، آج توحید باقی ہے، آج نبوت باقی ہے، آج امامت باقی ہے، آج یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کچھ باقی ہے، تو حسین ابن علی کے سبب ہے۔ بے شک دیکھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام راہب کو بستر عطا کرتے ہیں، ایک نہیں 7 بستر عطا کرتے ہیں، کبھی پطرس کو پر عطا کرتے ہیں۔ تو ذاکرہ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالی کہ پطرس کو پر جو عطا کیے تھے۔ کیا کہنا مولا امام حسین علیہ السلام کی ہستی کا، کہ میں کہوں کہ فطرس کو پروبال اسی در سے ملے ہیں، اور سبحان اللہ۔ راہب کو کئی لال اسی در سے ملے۔ یقیناً مولا حسین کا در وہ در ہے کہ کوئی سوالی اس در سے خالی لوٹایا نہیں جاتا، اور یہ خدا نے اسی روز بتا دیا کہ جب 3 شعبان معظم کی 3 تاریخ تھی، تو ویسے تو بے شمار فضائل ہیں، لیکن مختصر سا وقت ہے، مختصر انداز سے بیان کروں کہ جب تمام ملائکہ جبرائیل امی کی قیادت میں مبارکباد کے لیے آ رہے تھے، تو اور پہنچے ہیں خانہ سیدہ پر مبارکباد کے لیے بحکم پروردگار عالم، تو فطرس، مشہور و معروف واقعہ، میں کہوں کہ پھر مختصر کر کے بیان کروں کہ فطرس کی جن کے بالوں پر جل گئے تھے، وادی غضب میں تھے، دیکھا کہ فرشتوں کی، ملائکہ کی ایک جماعت جا رہی۔ اے جبرائیل کہاں جا رہے؟ کہا سرکار رسالت میں آپ کو پروردگار عالم نے ایک فرزند عطا کیا ہے، اس کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں، مجھے بھی لے چلو، شاید مجھے اس درد سے شفا مل جائے۔ فطرس نے کہا، اور چلے ہیں۔ جب خانہ سیدہ پر پہنچے ہیں، رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، فطرس آیا ہے، بالوں پر جل گئے تھے۔ میں کہوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہ جناب تمام
انبیاء کا زمانہ گزر گیا، جناب نوح کا زمانہ گزرا، جناب عیسیٰ کا زمانہ گزرا، جناب موسیٰ کا زمانہ گزرا، جناب محمد مصطفیٰ خدا کی محبوب ترین ہستی اس کائنات میں آئی 13 رجب کو کعبے کا مقدر جگانے کے لیے۔ بنت اسد کی آغوش میں کائنات کا مولا آیا لیکن فطرس نہ آیا۔ شہزادی کونین ملکۃ العرب کی آغوش میں آئیں لیکن فطرس نہیں آیا شفا مانگنے کے لیے۔ 15 رمضان کو بطول کی مسکراہٹ کا سبب بن کر امام حسن مجتبیٰ آغوش ام ابیہا میں آئے لیکن فطرس نہیں آیا۔ لیکن 3 شعبان کو جیسے ہی حسین ابن علی اس کائنات میں آئے ہیں فطرس فوراً آ گیا۔ کون کون سی ہستیاں آ چکی تھی لیکن فطرس نہیں آیا۔ تو میں کہوں کہ دراصل خدا بتانا یہ چاہتا ہے، دراصل اللہ کے رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بے شک 14 معصومین کا بہت بلند ترین مقام، پنجتن کا بہت بلند ترین مقام ہے، لیکن حسین ابن علی کی ہستی، حسین علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جو شے حسین ابن علی سے منسوب ہو جائے خدا اسے باعث سے شفا بنا دیا کرتا۔ تو جب کہا تھا نا کہ فطرس آیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جبرائیل مجھ سے کیا کہتے ہو؟ جس بچے کے لیے وجہ سے لے کر آئے ہو، جس کی آج ولادت ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی نہیں، اس کے گہوارے سے مس کرو۔ بس کہتے ہیں کہ فطرس کا گہوارے سید الشہداء سے مس ہونا تھا کہ بالوں پر رویدہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا، بہشت جس کی سلطنت حسین وہ جناب ہے، برائے کربلا حسین رب کا انتخاب ہے۔ حسین کامیاب تھا، حسین کامیاب ہے، حسین لاجواب تھا، حسین لاجواب ہے۔ تو یہ بتاتی جائیے کہ یہ تو جنت کے سردار ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بے شک جنت کے سردار ہیں، امام حسن اور امام حسین سرداران جوانان جنت ہیں۔ تو جیسا کہ پھر کہوں کہ امام حسین کا نسب وہ نسب ہے جو عظمتوں میں گھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ جو نسب اتنا خوبصورت نسب ہے، نانا ہے تو پورے عالمین کے سردار ہیں، نانی ہیں تو ملکۃ العرب ہیں، میں کہوں بابا ہیں تو کائنات کے مولا ہیں، ماں ہے تو وہ بی بی ہے، وہ شہزادی ہے جو عرش و فرش کی شہزادی ہے، جو جنت کی شہزادی ہے، بھائی ہے تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اور یقیناً امام حسین کی ہستی، میں کہتی ہوں تخلیق پروردگار عالم کا وہ عظیم شاہکار ہے حسین ابن علی کی ہستی، کہ جب یہ ہستیاں اس کائنات میں تشریف لے آئی ہیں تو اس کے بعد تو حسین ابن علی نے، میں کہوں، اس زمین پہ آنا گوارا کیا۔ اس سے پہلے حسین فرش پر نہیں آئے کہ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا۔ اگر اس پوری کائنات میں ڈھونڈیں تو کوئی اور مل ہی نہیں سکتا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا۔ اور جیسا کہ ابھی فطرس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے میں نے بتایا، تو یقیناً کوئی صدق دل سے حسین ابن علی کے صدقے میں مانگے۔ جو شے میں نے کہا نا، ابھی بیان کیا کہ دراصل خدا بتانا یہ چاہتا تھا، دراصل رسول بتانا یہ چاہتے تھے کہ جو شے بھی حسین ابن علی سے مس ہو جائے وہ باعث شفا بن جاتی ہے، چاہے حسین ابن علی کا گہوارہ ہو یا کربلا کی خاک ہو، کہ جس میں 1400 برس سے آج بھی علی و بطول کا لاڈلا پیوند خاک ہے۔ تو جہاں حسین نے قدم رکھا اس کربلا کو معلا بنا دیا اور اس خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ آتو بھی مانگ لے شفا در حسین سے۔ خدا اس وقت پوری دنیا میں ہم دعا کرتے ہیں مظلوم کربلا کے صدقے میں کہ جتنے لوگ بیمار ہیں پروردگار سید الشہداء کے صدقے میں ان کو جلد سے جلد مکمل شفا کاملہ عطا فرما۔ آتو بھی مانگ لے شفا در حسین سے۔ حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے، اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا، اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا،
اور فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھا، دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو امام کی جو روزہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے، ذرا دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتی جائیے۔ دیکھیے، امام حسین سید الشہداء مظلوم کربلا کی فضیلت، قدر و منزلت یقیناً ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے روزے کی بھی اتنی ہی قدر و منزلت ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی نے ہمارے چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا، امام ولادت میں، اپنے جد کی ولادت کے موقع پر آپ کے فضائل بیان کر رہے تھے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے جد سید الشہداء کی، جب چھٹے امام نے کہا نا کہ عالم برزخ میں میرے جد حسین ابن علی بڑے اقتدار کے مالک، اور انبیاء و مرسلین ان کے اقتدار کو دیکھ کر، ان کے جاہ و حشم کو دیکھ کر ملائکہ کائن عرش کے ملائکہ رشک کرتے ہیں، تو اس وقت کسی نے، پوچھنے والے نے چھٹے امام سے سوال کیا تھا امام کی ولادت کے موقع پر کہ آپ کے جد کی وہاں پر مصروفیات کیا ہیں عالم برزخ میں؟ کہا اپنے روضے پر آنے والے زائرین کو دیکھتے رہتے اور دعائیں سبحان اللہ۔ اپنی مجالس میں، اپنی محفل میں آنے والے چاہنے والوں کو دیکھتے ہیں اور دعائیں۔ اور امام محمد باقر میں ہمارے 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کربلا ہے، ویسے تو بے شمار اس کے فضائل ہیں، لیکن مختصر کر کے بیان کروں امام کی زبان سے کہ روز محشر ہر زمین کو زلزلہ ہوگا، لیکن کربلا کا ٹکڑا مجسم عرش پر اٹھا لیا جائے گا۔ جو کربلا کا ٹکڑا ہے نا، ہر زمین کو زلزلہ ہوگا، لیکن پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند ہوں گے، لیکن جو کربلا کا ٹکڑا ہے مجسم عرش پر اٹھا لیا جائے گا، اور اس میں انبیاء و مرسلین ہوں گے۔ اور امام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے لفظ استعمال کیا ہے کہ بہشت کا ہر طبقہ، مختلف طبقات ہوں گے نا بہشت میں، بہشت کا ہر طبقہ نورانی، روشن، چمکدار ہوگا، ستاروں کی مانند چمک رہا ہوگا، لیکن جو کربلا کا ٹکڑا ہے وہ کوكب دریح کے مانند چمک رہا ہوگا، کہ جس میں انبیاء و مرسلین ہوں گے، معصومین ہوں گے، اور مولا حسین کے چاہنے والے ہوں گے۔ تو کربلا کی سرزمین وہ سرزمین ہے، خدا سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، بار بار جانا نصیب کرے کربلا کی سرزمین پر۔ میں کہتی ہوں 2 لفظوں سے بنا ہے، کرب اور بلا۔ کرب و بلا 2 لفظوں سے بنا ہے، کرب اور بلا، لیکن جب علی و بطول کے الحسین ابن علی نے سرزمین کرب و بلا پر قدم رکھا تو کرب کو چیرا اور بلا کو ٹال دیا۔ اب نہ کرب کرب رہا، نہ بلا بلا رہی، بلکہ قیامت تک کے لیے کرب و بلا شفا ہی شفا بن گئی۔ بے شک بہت بہت شکریہ ذاکرہ بطول زہرا صاحبہ اپنا ٹائم دینے کے لیے، اور ایک بار ناظرین کو پھر قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے اور میری جانب سے ولادت امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے فروا سہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ حسین بات رہے ہیں نجات لے جا